बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यूयॉर्क से लाइव अपना महबूब प्रोग्राम देख रहे हैं गैब की बातें आज यूएसए टीवी पर। हर इतवार की रात 9 बजे डिश नेटवर्क पर चैनल 684 इस पे हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। मेरा नाम है महमूद अहमद आवान, इस प्रोग्राम का मेज़बान, और हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान गिरामी बज़रिया स्काइप पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत उस्मानुल्लाह ख़ान साहब, जिनके हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हमारी दिली दुआ है कि आप सब खैरियत से हों, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको हर परेशानी से महफूज रखे, और जो भी आपकी परेशानियां हैं आप खुल के हमारे साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह हज़रत कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल बताएंगे। हज़रत बहुत सारी ईमेल्स आईं और बहुत सारी कॉल्स आईं जिसके लोग बहुत परेशान हैं जादू के बारे में। ये तो हम सबका ईमान है कि जादू बरहक़ है। इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे भी जादू का असरात, और उसका मकसद भी यही था उम्मत को बताना कि जादू हो सकता है। ज़ाहिर है जादू करना एक शैतानी अमल है, लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए किया जाता है। लेकिन अल्लाह ने उसका तोड़ भी बताया है, अल्लाह के रसूल ने भी उसका तोड़ बताया है। आपसे सवाल ये है जो ईमेल्स और कॉल्स की रोशनी में, वो ये है कि जादू जब किसी पर किया जाता है तो उसकी तबीयत पर या उसके रोज़मर्रा के मामूलात पर क्या असरात पड़ते हैं कि जिससे उनको पता चलता है कि उनके ऊपर जादू हो गया है। और फिर ये भी फरमाइएगा कि जब उसका तोड़ करते हैं तो क्या कुरानी आयत से उनका तोड़ होता है या कोई दूसरे अमाल ऐसे हैं जो कि कुरान के अलावा हैं जिनके करने से जादू का तोड़ किया जाता है। जी हज़रत। जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो बात मेरे सामने आई है वो ये है कि जब किसी के ऊपर जादू किया जाता है तो जिन्नात का या जादू करने वालों का जो सबसे बड़ा हथियार है वो ये है कि इस बंदे को अल्लाह की तरफ से मायूस कर दिया जाए। हमें जब किसी की कॉल आती है, कोई बंदा अपना मसला बयान करता है, मसलन किसी का कारोबार नहीं चल रहा, तो वो कहता है जी इस मसले की वजह से मैं शदीद परेशान हूँ। सबसे ज्यादा जो उसके ऊपर मुसीबत उस वक्त आई होती है वो ये है कि उसको इंतहाई परेशानी के अंदर मुब्तला कर दिया जाता है। वो अपने कामों के बारे में अल्लाह से नाउम्मीद हो जाता है कि मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान शरीफ तो पढ़ रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ इस तरह क्यों हो रहा है। और जादू करने वालों का सबसे बड़ा हथियार जो मैंने देखा है वो मायूसी है। हम जब किसी का इलाज शुरू करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम 40 दिनों में इलाज करेंगे, अल्लाह का हुक्म हुआ तो आपका इलाज हो जाएगा, आपको आराम आ जाएगा। तो 40 दिनों में जो हमारा पहला हफ्ता होता है, हम किसी के बिजनेस को टच नहीं कर रहे होते उस वक्त हम उस बंदे को हमने फोकस किया होता है कि इसके ऊपर जो अल्लाह की तरफ से मायूसी एक आ गई है कि अल्लाह मेरी मदद नहीं करेगा, मेरे काम नहीं होंगे, या कोई भी मेरी मदद को नहीं आएगा, तो हम उस चीज को ठीक करते हैं कि इसके ऊपर से मायूसी को खत्म किया जाए। जब वो मायूसी से बाहर आता है तो वो अपना इलाज करवाने और अपना इलाज मुकम्मल करवाने के लिए ज़हनी और दिली तौर पर तैयार हो जाता है। जब किसी बंदे को फ़ोकस किया जाता है कि उसके ऊपर जादू किया जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर उसके करीब के लोगों के ऊपर भी आता है। मसलन अगर एक शादीशुदा बंदा है और उसके ऊपर जादू हो गया और उसका कारोबार डाउन हो गया, तो उसकी जो घर वाले या उसकी जो बीवी है वो भी उसको हौसला नहीं देती, क्योंकि उसके ऊपर भी असर आया होता है। वो भी इसी किस्म की बातें होती हैं कि ये जो हम बिज़नेस कर रहे हैं हम इसको ख़त्म कर दें, अगर हमारा होटल है तो इसको बेच दें, अगर हमारा कोई स्टोर है तो इसको बेच दें, ये तो अब चल ही नहीं सकता। तो ये सारी की सारी अलामात जो हैं ये जादू की होती हैं। ऐसे मौके पे जब हम इलाज करते हैं तो उनको हौसला दिया जाता है कि आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। अच्छा हज़रत, ये मायूसी जो है ये तो बहुत कॉमन है। अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं, कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको उसका सिला ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आता। तो मायूसी तो एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो कि इंसानों में, तो हर मायूस इंसान क्या जादू का शिकार होता है? नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। जादू के अलावा शैतानी असरात को भी कहा जा सकता है कि बंदे के ऊपर मायूसी तारी कर दी जाती है। नहीं, यही तो मेरा सवाल है ना। जिन्नात करते हैं कि खाली जादू की वजह से ये नहीं होता।
جنات بھی یہ کام کرتے ہیں اور شیطان کی طرف سے بھی یہ کام ہوتا ہے بندے کے اوپر. ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو نہیں چھوڑتے کبھی بھی. اللہ کی مدد تو ہر بندے کے ساتھ ہے لیکن لینے والے بہت کم ہیں. ایسے موقع پر ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنا علاج کروانا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کئی جو جاتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس، جن کو ڈپریشن ہے، جو کہ ایک بیماری بھی ہے، یہ کلینیکل ایک ڈیزیز ہے کہ ذہن کے اندر جو ہمارے دماغ کے اندر کیمیکلز ہیں ان میں امبیلنس آ جاتا ہے. خوشی کے کیمیکلز ہیں، غمی کے. جب تک وہ ان کا بیلنس رہے، انسان غمی اور خوشی دونوں کیفیات میں رہتا ہے اپنے حالات کے اعتبار سے. لیکن جب یہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو پھر خوشی ختم ہو جاتی ہے، بالکل مایوسی چھا جاتی ہے، جس کا وہ دوائیوں کے ذریعے یا اپنی تھیراپی کے ذریعے بھی علاج کرتے ہیں. تو کیا وہ لوگ جو جتنے بھی ڈپریشن کے مریض ہیں، یا اس وقت آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، جو دماغی امراض کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو کیا وہ سارے لوگ جادو زدہ ہیں یا ان پہ جادو کیا گیا ہے؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں اس مرض پر، اور یہ مرض بڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس کا کافی سارا نقصان ہوا، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے جی الحمدللہ میں اللہ سے راضی ہوں، میرا نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں. یہ جو خوشی اور غمی کے جو کیمیکل ہے اس کا جو وہ خراب ہوئے ہوئے ہیں. جادو کے ذریعے یا جنات اپنے طور پر آ کر یا شیاطین اس بیلنس کو خراب کر دیتے ہیں. حالانکہ اس وقت دیکھیں نارمل رہنا چاہیے. ہر وقت آپ کا نقصان ہوا ہے تو فطری طور پہ جو ایک چیز آپ کو آنی چاہیے، آپ کو ایک جو دکھ کا احساس ہے تو اللہ نے رکھا ہے فطری طور پہ. اگر آپ کا بزنس بڑھتا ہے، آپ کو پروفٹ آتا ہے تو آپ جو خوش ہو رہے ہیں، یہ تو ایک فطری بات ہے. نارمل انسان تو ایسے ہی کرتے ہیں. اگر آپ کا یہ بیلنس خراب ہے تو سمجھ لے کہ گڑبڑ ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں ایسے جن کو صرف ڈپریشن ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ڈپریشن کیوں ہے؟ وہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اثرات کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جنات اپنے طور پہ اثرات ڈال دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر، میں جن بھی مریضوں سے میں نے پوچھا ہے یہ کیا آپ مسنون دعائیں پڑھ رہے ہیں، صبح شام اپنی حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیا آپ گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں، تو تقریباً 95% لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے جی نہیں. ہم لوگوں کے ہاں پڑھنے کا، دعاؤں کا اور اس کا اہتمام بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جو لوگ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ بہت حد تک بچ جاتے ہیں. اگر آپ کی خوشی بھی ضرورت سے زیادہ ہوگی ہے تو یہ بھی نارمل چیز نہیں، یہاں پہ بھی اس کا علاج کروانا چاہیے. بالکل انسان کو نارمل رہنا چاہیے. تو آپ کا حضرت مشورہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی مایوسی کی کیفیات ہوں یا ڈپریشن کی کیفیات ہوں تو کسی سے چیک کروا لینا چاہیے کہ آیا کوئی ہاں جی جادو یا بالکل. شیطانی دیکھیں اثرات نہیں؟ دیکھیں اس میں دوائی بھی بہت ضروری ہے. اس میں دوائی بھی بہت ضروری ہے اور روحانی طور پہ بھی اس کا علاج، کیونکہ روحانی طور پہ بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. وہ تو اکثر اللہ. ہمارے پاس مریض ایسے آتے ہیں جن کو ہم صرف اگر الحمد شریف پڑھنے کا کہہ دیں یا ان کو ویسے ہم کوئی تعویذ وغیرہ دیں تو ان بہت سارے لوگوں کو ہم نے نارمل ہوتے دیکھ چکا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے حضرت. بہت ساری کالز اس وقت اکٹھی ہو گئی ہیں. پہلی کال لیتے ہیں، شکاگو سے ہیں فرح جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی مجھے عثمان اللہ صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. میری ایک بیسٹ فرینڈ ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. ماشاءاللہ کافی ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور ان کا نام سائرہ صابر ہے اور ان کی امی کا نام ہے ریاض اختر. تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا کیا بات ہے؟ اور دوسرا سوال مجھے اپنے بھائی کے بارے میں کرنا ہے. بھائی اور بھابھی میں اکثر مس انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے. تو ان کا اگر آپ کہیں تو میں دوسرا نام بھی لے لوں. جی بہن کا نام بتا دیں. بھابھی کا نام ہے طلت سلطانہ جی. اور بھائی؟ اور ماں کا نام ہے صابرہ بیگم، ان کی امی کا نام. اور بھائی کا نام ہے امتیاز احمد، امی کا نام ہے عائشہ بی بی. اور جو اپنی دوست کا نام بتایا تھا، ذرا دوبارہ بتا جو دیجیے. میری دوست کا نام ہے سائرہ صابر اچھا، اور ان سائرہ کی امی کا صابر. نام ہے ریاض اختر. جی بہت بہت شکریہ. جی حضرت. جی سائرہ صاحب، اچھا یہ جو میں یہاں پہ ایک بات بتا رہا ہوتا ہوں، یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے جو ہمیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے. مثلا انہوں نے کال کی اور ہمیں جنات جو ان کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں یا موکلات جو بتا رہے ہوتے ہیں، ہم اس بات کو آگے کوٹ کر دیتے ہیں. باقی سب سے زیادہ بہتر جاننے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. جی. سائرہ کا جو پرابلم میرے سامنے آیا، ان کے اوپر جادو ہے اور بندش لگائی گئی ہے اور سیب کھلا کے کرائی گئی ہے. سیب کھلایا گیا عمل کے ذریعے ان کو، او مائی گاڈ. اچھا. جس کی وجہ سے ان کے اوپر جادو ہے. اور جو آپ نے اپنے بھائی امتیاز اور طلت سلطانہ کی بات کی ہے، ان کی کال مجھے آ چکی ہے.
اچھا آپ کی بات ہو چکی ہے ان سے؟ جی ان میری سے بات بات ہو ان سے ہو سکتی ہے، چکی بھائی ہے. بیٹھے ہیں میرے، یہ بات کیجیے پلیز. اچھا جی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی بات ہو گئی ہے حضرت سے؟ نہیں ابھی تک نہیں ہوئی بات. اچھا وہ کہہ رہے تھے آپ کی کال آ چکی ہے انہیں. جی جی. حضرت ان کی کال آئی ہے؟ میری ہاں جی، ان کا علاج چل رہا ہے، اس لیے علاج چل رہا ہے. یہ میرے مریض ہیں تو میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ نے سن لی بات؟ جی آواز ان نہیں آئی کی مجھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپ ای کا میل میرے پاس آ رہی آپ ہے، کی میں ای جواب میل دے رہا آئی ہوں ان کی تھی بات. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا علاج چل رہا ہے، تو اب وہ اس وقت آن لائن یا لائیو ٹی وی پہ وہ اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتے. آپ ہاں کا جی پرائیویسی ہے ان کی تو. ہاں وہ آپ کی پرائیویسی کی خاطر، لیکن ہے تو کہ آپ کوئی کا انشاءاللہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی اثرات ہیں کیا ہے کوئی؟ حضرت یہ بتا دیں کہ اثرات ہیں کوئی؟ دیکھیں جی، ان کا ایک اپنا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے. ان کی میل آ رہی ہے، میں اس پہ جواب دے رہا ہوں. تو میں ایسے ان کے کسی اور کے فون پہ کیسے بتاؤں ان کے بارے میں؟ میں تو نہیں بتاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ ان سے ہی رابطہ رکھیے. آپ حضرت عثمان صاحب وہی بتائیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو آپ کی پرائیویسی عزیز ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے چلیں آپ بہت کا شکریہ. میاں بیوی کا مسئلہ وہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتے. یہ بڑی اچھی بات ہے. چلیں ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں honeyderm.com. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے 2 سال سے ہمارے ساتھ ہیں یہ، اور ان کے بہت ہی آزمودہ پروڈکٹس ہیں جو میں خود استعمال کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے استعمال کیے ہیں اور اس سے وہ بہت ہی زیادہ فیض یاب ہوئے ہیں اور ان کو فائدہ ہوا ہے. اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا آپ اپنے بال اگانا چاہتے ہیں، بال گرتے بال تو فوراً رک جاتے ہیں ان کا جو شیمپو اور ان کا جو لوشن ہے اس کے استعمال کرنے سے، اور نئے بال چند مہینے میں اگنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے جلد کے پروڈکٹس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. میرے منہ پہ بھی 2-3 داغ تھے، میں نے چند ہفتے استعمال کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی داغ الحمدللہ باقی نہیں رہا. تو جن خواتین کو خاص طور پہ ایکنی کا مسئلہ ہے، ایگزیما کا مسئلہ ہے، تو وہ ان کی جو کریم ہے اس کو یوز کریں، بہت ہی زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی اچھی چیز ہے جس سے مجھے خاص طور پہ ذاتی طور پہ بہت آئی ایم اے ڈائبیٹک مائی سیلف، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، وہ ہے ان کا ڈائبیٹک فارمولا. ایک پاؤڈر ہے، اس کو پانی میں گھول کے آپ پی لیں کھانے سے پہلے. انشاءاللہ ایک تو انرجی آتی ہے اس سے، اور دوسرا آپ کی ڈائبٹیز بہت جلد دور ہو جائے گی. دوسرے ہمارے اسپانسر ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی کالز بھی سنی ہیں اور بہت ساری ای میلز بھی ہمیں آتی ہیں رشتوں کے بارے میں. تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رشتے اور جوڑے اگرچہ آسمانوں پہ بنتے ہیں لیکن ان کو زمین پر ڈھونڈنا پڑتا ہے. بہت سارے ویب سائٹس ہیں، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، وچولنے بھی ہیں جو کہ رشتے کراتے. لیکن یہ جو ویب سائٹ ہے marymax.com MARRYMAX.com، یہ پہلا ویب سائٹ ہے کہ جو پاکستانیوں نے صرف پاکستانیوں کے لیے بنایا ہے، اور بہت سارے جو ویب سائٹس ہیں وہ انڈینز کے ہیں. تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی انہوں نے احتیاط سے، بڑی محنت سے یہ ویب سائٹ بنایا ہے. اور جب ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کی پرائیویسی اور بہت زیادہ ان کو عزیز ہے. اور سب سے بڑی جو اس وقت جو ان کی ہے کہ 6 مہینے کے لیے رجسٹریشن ان کی مفت ہے. ان کے آفیسز شکاگو میں، نیو یارک میں، لنڈن میں اور پاکستان میں ہیں، اور بہت محنت سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے اچھے مناسب طریقے سے رشتے ملیں. تو آپ جائیے گا marymax.com پہ. جتنے والدین ہیں جن کو اپنے بچیوں کو رشتوں کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. خواتین حضرات، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں، ہر اتوار رات 9 بجے. آج USA ٹی وی پر جو کہ ڈش نیٹ ورک پہ چینل 684 پہ دیکھا جا سکتا ہے، اس پہ ہم حاضر ہوتے ہیں. آپ سے ایک درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ جن لوگوں کے پاس ڈش نہیں ہے یا جن لوگوں کو اس پروگرام کا ابھی تک پتہ نہیں چلا، آپ ان سے ذکر کریں اس پروگرام کے جب بھی آپ ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس پروگرام سے فیض یاب ہو سکیں. کالز کا سلسلہ شروع کرتے. اساس ہیں غالباً شکاگو سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں آفاف بات کر رہی ہوں شکاگو سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے. جی. اور میرے پہلے میں پریگننٹ ہوئی آفٹر 2.5 months. اس کے بعد میرا مس کیریج ہو گیا. پھر میرے اور میرے میاں کے دوران ہر وقت جھگڑا رہتا ہے،
ہر وقت کوئی ایسا دن نہیں گیا کہ وی نیور آرگیو، ایوری ٹائم وی آرگیو. اور جب ان کو میں نماز کے لیے کہتی ہوں اب نماز پڑھیں تو وہ کہتے ہیں میں پڑھ لوں گا، ہر وقت ڈینائی کرتے رہتے ہیں. میں نے لائک کافی دوسرے لوگوں سے بھی پوچھا بٹ نیور گیٹ اے چانس ٹو ٹیل اینی تھنگ. تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کی شادی کو؟ 7 سال ہو جائیں گے جون 17 تو کو. آپ کے خیال میں یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا باعث مس کیریج ہے آپ کا؟ اس کے بعد مجھے سے نہیں لڑائیاں شروع لگتا، ہوئی؟ اس کے بعد سے لڑائیاں شروع ہوئی. اچھا، کیا نام ان کا کیا ہے؟ عمر شاہین بخشی. عمر شاہین صاحب. جی حضرت سے پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی حضرت. ٹھیک ہے. ایک تو ان کے اوپر جادو نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. اور ٹھیک یہ جو بیماری والا مسئلہ ہے اس کے لیے 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے روزانہ پاری میں دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہو. جی 41 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. اچھا، تو ان کا جو اولاد کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں جی، اس کے لیے. اور باقی یہ جو لڑائی جھگڑا یہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا، تو یہ اس سے لم شریف پڑھیں گی، اسی میں ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. کینیڈا سے ہیں جی کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی میں عثمان صاحب سے بات کرنا چاہ رہی تھی. جی فرمائیے، وہ سن رہے ہیں آپ کی بات. جی میں عثمان صاحب، میری امی کا نام شمسہ ملک ہے اور میرے بھائی کا نام ہے حامد جاوید. میں نے ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. ایکچولی 5 سال ہو گئے ہیں میرے بھائی کے حالات اور میری امی کے فائنینشیل حالات بہت بہت خراب ہیں. وہ اس کے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، شادی شدہ ہے میرا بھائی اور اس کے بچے بھی ہیں. تو بہت اللہ کی ان کے اوپر رحمت تھی، بہت بہت اللہ نے ان کو دولت سے نوازا ہے، پر 5 سال سے وہ بس ایسے ڈاؤن گئے ہیں کہ بہت ہی فائنینشیل حالات خراب ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ کچھ فرما دیں. اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم 4 بہن بھائی ہیں اور ہم چاروں میں بالکل اتفاق، پیار، محبت اتنا ہے ہی نہیں نا. لائک آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے. ہم آپس میں بہت اچھے ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، پر اب کسی وجہ سے بہت ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں سی ہیں. تو کتنے عرصے اس کے سے لیے آپ کچھ فرما دیں. کتنے عرصے سے یہ نا اتفاقی چل رہی ہے؟ سوری کتنے عرصے سے یہ نا اتفاقی ہے؟ جی تقریباً وہی 4-5 سال سے ہی. 4-5 سال سے آپ سمجھتے کہ سارے گھر کے اندر حالات جو ہیں آپ جی کے؟ بہت خراب حالات ہو گئے ہیں جی. جی فائنینشیل بہت سخت پرابلم ہو گئی ہوئی ہے. تو ان کا نام کیا ہے بھائی کا؟ بھائی کا نام حامد جاوید اور میری امی کا نام ہے شمسہ ملک. جی بہت بہت شکریہ. جی حضرت. یہ جو حامد صاحب کا مسئلہ ہے ان کے اوپر کوئی جادو یا کسی قسم کے اثرات نہیں ہے. 113 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اوپر کی طرف منہ کر کے آسمان کی طرف پھونک مار دیا کریں. اگر کمرے میں بیٹھے ہوں تو اوپر کی طرف منہ کر کے پھونک مار دیا کریں جی. اور ان کی والدہ بھی دونوں یہ پڑھیں. تھینک یو. اور ہم اور بہن اور بھائیوں یہ میں آپ کے اتفاق لیے کے یہ لیے. جو بہن بھائیوں والا پرابلم ہے اس میں یہ نا اتفاقی ہے، اس کی وجہ جادو نہیں ہے. اوکے روزانہ رات کو 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. اوکے بہت شکریہ. تھینک یو جی. اور ناظرین دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ اول آخر جیسے حضرت نے فرمایا تھا 11 دفعہ جو بھی پڑھیں، 11 دفعہ جو نماز والا درود شریف ہے، درود ابراہیمی، وہ ضرور پڑھ لیا کریں. جی جی دیکھتے ہیں اگلے کالر میرے خیال کینیڈا سے ہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام ہنا ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام ظفر ہے. ایکچولی ہم لوگوں کو آئے ہوئے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں اور میرے ہسبینڈ نے MSc بھی کی، پھر ریل اسٹیٹ کا بھی کیا، کسی طرف بھی جو ہے نا سکسیسفل نہیں ہو سکے. میں نے بھی اسٹڈی کی پر مجھے جاب ملتی نہیں ہے. پر یہ ہے کہ نا ہم لوگ میرے ہسبینڈ کا دل ہی نہیں کرتا کسی کام کرنے کو. سارا دن بس وہ سوچتے رہتے ہیں، پریشان. اچھا خاصا گھر تھا وہ بھی بیچ دیا، اب ہم پھر سے لینا چاہ رہے ہیں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ ہوا ہے، کچھ ہے بات ہے. پاکستان میں بھی تھے تو یہی ہمارے حالات تھے. تو آج کل کیا کر رہے ہیں وہ محترمہ؟ آج کل ایک سیکورٹی جاب ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں پچھلے 12 سال سے، بس اسی میں ہی ہیں. کون سی جاب ہے؟ جی کس قسم کی جاب ہے؟ سیکورٹی کی ہے. او اچھا اچھا اچھا. تو MSc کیا انہوں نے؟ جی MSc کی ہے، پھر ریل اسٹیٹ کا کیا ہے. تو ریل اسٹیٹ میں کام نہیں کیا انہوں نے؟ بالکل کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکا. کوئی بس کوئی سکسیسفل ہو ہی نہیں سکے. اوہ چلے ٹھیک ہے. پھر انہوں نے فزیو تھراپسٹ کا کیا، وہاں اس میں بھی کوئی جاب نہیں ملی. اچھا ٹھیک ہے، حضرت سے پوچھتے ہیں جی انشاءاللہ کیا اور مسئلہ ہے. دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا جی کہ ہم لوگ ایک گھر بھی لے رہے ہیں تو وہ ہمیں مل جائے گا یا نہیں ملے گا، ذرا یہ بھی بتا دیں.
हमें प्लीज। अच्छा ठीक है। जी हज़रत। ये जो जफर साहब है, सूरह फलक 111 मरतबा रोजाना पढ़ के पानी पे दम करके पी लिया करें और अपनी बेगम को भी पिलाएं। अच्छा, तो इनके सारे ये मसले 3-4 इंशाल्लाह। दिन पर हाँ मसले हल हो जाएंगे। जो घर वाली बात की है वो भी 3-4 दिन तक इनको क्लियर हो जाएगी। और ज्यादा जादू नहीं है इनके साथ, हसद का मामला है सिर्फ, तो इंशाल्लाह उससे फर्क पड़ जाएगा। जी इंशाल्लाह। जी अब देखते हैं कौन है लाइन पे। मोइना है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। अच्छा, आज माशाल्लाह कनाडा से काफ़ी कॉलें आ रही हैं। जी फरमाइए। जी मैंने ये पूछना था उस्मान साहब से कि मैं जब भी इनके प्रोग्राम देखा है उसमें ज़्यादातर इन्होंने जिक्र ये किया कि जादू किया हुआ है आप पे, मतलब जिनके भी सवाल होते थे, तो क्या दुनिया में लोगों का इतना टाइम है कि लोग दूसरों पे जादू करते हैं, या मज़हब से दूर हैं, या क्या वजह है, ऐसा ये रुझान क्यों इतना बढ़ गया है ये? जी ये बड़े अफसोस की बात है, वैसे बड़े दुख की बात है एक्चुअली, कि ये इसका रवाज बहुत हो गया है ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया में। लेकिन जैसे कि आज आपने देखा कि 3-4 कॉलें आई हैं और हज़रत ने बताया कि उनके ऊपर जादू या कोई असरात नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के ऊपर जादू हो, लेकिन है कि जादू करने वाले हैं, हसद होता है, लोग किसी को फलता फूलता नहीं देख सकते, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह उनको नेक जी हदायत दे। मतलब मैं कितने सॉरी आपकी बात काटती हूँ, मेरा मकसद है कि जो कनाडा में अमेरिका में रह रहे हैं तो उन पे जादू कौन करेगा, मतलब यहाँ यहाँ पे भी तो हैं, ऐसा कोई आपको नहीं लोगों के पता। पास टाइम ही नहीं होता। देखिए यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान लोग ही करते हैं, बहुत सारे हिंदू और दूसरे मज़ाहब के लोग, इवन यहूदी और ईसाई और हिंदू लोग बहुत इस काम में आगे हैं, ये गड़बड़ करने वाले काम में, यानी नुकसान पहुंचाने वाले और जादू करने वाले। तो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन है कि हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग भी हैं जो इसका तोड़ भी करते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में और हदीस हैं बहुत सारी जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर कोई ऐसी मुश्किल या ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो अल्लाह ने उनका तोड़ भी बताया है। और उसके लिए माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है बड़ी, और इस काम में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो हज़रत से भी इस पे पूछ मैं लेते कुछ अर्ज हैं। करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। देखें, जो लोग जादू करने वाले हैं उनसे ज्यादा तो उन लोगों का कसूर मैं समझता हूँ जिनके ऊपर जादू होता है। क्या इनको मसनून दुआओं का नहीं पता? क्या इनको नहीं पता कि हमारे नबी ने बताया रात को सोने से पहले क्या करना है? हदीस का मफहूम है नींद आधी मौत है। आप तो सोए होते हैं, जो मर्जी आपके साथ अगला कर जाए आके। कभी किसी से सुना कि उसने अपने घर का हिसार किया हो? मैंने 100 से ज्यादा लोगों से सवाल किया था ये वाला, कि आप रात सोने से पहले क्या करते हैं, तो एक बंदा भी मुझे नहीं मिला जो ये कहता हो कि जी मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, अपने हाथों पे फूंक मारी, सारे जिस्म पे मल के सोया, या मैंने सूर्य फलक या सूर्य नास पढ़ी। भाई आप अपने घर का दरवाजा तो लगाते नहीं है और फिर आप कहते हैं जी हमारे घर चोरी हो गई। बिल्कुल सही है। तो हज़रत आम एक जनरली लोगों के लिए आप फरमा दीजिए कि रात को सोने से पहले का कोई मसनून अमल हो जिससे लोगों की हिफाजत हो सके, तो वो से बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए जी, मैं आपको एक अमलियात के अंदर जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, एक आमिल अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। जी। आमिल अपने घर की हिफाजत इस तरह करता है कि वो एक अमल नहीं पढ़ता, वो 3, 4, 5, 7 अमल पढ़ता है और उनसे अपने घर की हिफाजत करता है। मसलन एक आमिल 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेगा और ये जो शहादत की उंगली है इसके ऊपर फूंक मारेगा और तसव्वुर में अपने घर का दायरा लगा देगा ऐसे करके। ये उसने अपने घर का आयतल कुर्सी से हिसार कर लिया। उसके बाद वो दूसरा अमल ये करेगा कि चारों कुल पढ़ेगा 3 मरतबा, उंगली पे फूंक मारी और अपने घर का हिसार कर दिया। सूर्य फील पढ़ी, अपने घर का हिसार कर अच्छा लिया। हज़रत, ये तो सूर्य आमिलीन है फातिहा ना, पढ़ ली। आम लोगों के लिए बता दीजिए ज़रा जल्दी से। आयतल कुर्सी से कर लें पढ़ के, अच्छा ठीक है। चारों कुल से कर लें, ठीक सूर्य फातिहा से कर लें। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज एक अजीब वाक़या हुआ कि दोपहर को बाद अज़ दोपहर मैं चाय पीने लगा तो मैंने देखा कि घर में केक रस KCB के नहीं थे और ना ही उनकी बाकरखानी थी। मैं भूल गया, ग्रोसरी करने गया तो वो लाना भूल गया। तो यकीन करें चाय का मज़ा ही नहीं आया। बड़ा मैंने इधर उधर ढूंढा कि शायद एक केक रस ही मिल जाए। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि KCB के, कश्मीर क्राउन बेकरी के केक रस और बाकरखानियाँ घर में ज़रूर रखें ताकि जब भी आप चाय या कॉफ़ी पिएँ तो उसका मज़ा दुबाला हो जाए।
اور باقر خانی 10 سیکنڈ کے لیے 15 سیکنڈ کے لیے آپ مائکرو ویو میں رکھیں، اس سے اور وہ مزیدار ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے دوسرے بسکٹس ہیں، زیرے کے بسکٹس ہیں اور دوسری کوکیز ہیں، وہ بھی بہت ہی مزیدار ہیں. کوئی ایسے اجزاء اس کے اندر نہیں ہیں جو کہ حرام ہوں، تمام حلال اجزاء ویجیٹیبل شارٹننگ استعمال کرتے ہیں. اور اب ان کی جو نیا پروڈکٹ آیا ہے جو کہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے اسپیشلی میرے جیسے لوگوں کے لیے جو کہ ڈائبیٹک ہے، کہ انہوں نے شوگر فری اب کیک رس اور باقر خانیاں بنانی شروع کی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دوسرے ہیں ڈیئر رائس، آرگینک رائس. چاول ہم سب کھاتے ہیں، ہمارے اکثر کھانے میں دوپہر کو رات کو ہمارے کھانے کا ایک لازمی جزو ہے. تو کیوں نہ ہم ڈیئر آرگینکس رائس استعمال کریں، تاکہ چونکہ یہ آرگینک ہیں اور کولیسٹرول فری ہیں، تو جو کولیسٹرول کی جو ایک لعنت ہے یا ایک بیماری جو کہ بہت ہی دل کے لیے مضر ہے، اس سے ہم بچے رہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی نیکسٹ ٹائم چاول خریدیں اپنے قریبی گروسری اسٹور میں جائیں تو ڈیئر آرگینک رائس کے بارے میں دریافت کیجیے گا. انشاءاللہ آپ بہت خوش ہوں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اگلی کال لینے سے پہلے ناظرین آپ کی یاد دہانی کے لیے میں حضرت کا جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ لکھ لیں baskaworld.com. میں اسپیلنگ بھی کر دیتا ہوں، ABASKAWORLD.com. یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ لکھ لیجئے. اور حضرت سے رابطہ کرنے کا یہ سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے. کال لیتے ہیں جی. نیو جرسی سے کالر ہیں، انہوں نے پہلے بھی کال کیا تھا، نام نہیں بتانا چاہتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے نا 1 مہینے پہلے کال کی تھی. جی فرمائیے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے اوپر نا جادو ہے، اس لیے آپ کے وہ بچوں پہ اثر ہو رہا ہے نا. تو بتائیے. ہلو. جی ہلو. ہاں آواز آ رہی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے بھئی آپ کے اوپر جادو ہے تو آپ کے بچوں پہ اثر ہو رہا ہے نا. تو کچھ پڑھنے کے لیے نہیں بتایا تھا، یا جادو کا توڑ بھی نہیں بتایا تھا آپ نے نا. نام بتائیں. نام بتائیے. وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، سب پورے امریکہ میں میرا نام وہ سب لوگوں پہنچ گیا. ای میل کر لینا. تو آپ ایسا بتا دینا. میں نے پہلے کال کی تھی 1 مہینہ پہلے نا. میرا نام شاہدہ ہے. میں نے اپنے بچوں کے متعلق پوچھا تھا نا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کہا تھا بھی میرے پہ جادو ہوا نا تو میرے بچوں پہ اثر ہو رہا ہے. اچھا آپ نے نام بتا دیا ہے شاہدہ، لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ نام بتانا چاہیں، کہ کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ خاندان میں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ نہیں بتانا چاہتے، تو اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے ای میل کر لیں یا وہاں اپنا فارم بھر دیں، اور اس کے اوپر تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ بالکل محفوظ رہتی ہے. لیکن مجھے کیا پڑھنا چاہیے ابھی پوچھ لیتے ہیں حضرت سے. جی حضرت کا نام شاید. والدہ کا نام کیا آپ کا؟ میری والدہ کا نام جی میری والدہ کا نام جونی تھا. جونی. جی اچھا جی ٹھیک ہے جی شکریہ. جی حضرت. 1 منٹ جی میں ذرا ہولڈ کر. اب یہ 2-3 جگہ سے یہ پوچھنے کے بعد اچھا ایک عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جب آپ کسی سے علاج کروائیں تو ایک ہی جگہ پر کروائیں. 2-3 ڈاکٹروں کی دوائی ایک وقت میں نہیں کھانی چاہیے، مرض بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو مرض بگڑا ہوا ہے پہلے میں اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پڑھائی بتا رہا ہوں. 1 ہفتہ کرنے کے بعد مجھے کال کریں، پھر میں آپ کا یہ نئے سرے سے سارا علاج آپ کو آگے بتاؤں گا. اب آپ لکھ لیں ذرا سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، جی بولتے سورہ اخلاص 3 مرتبہ، آیت کریمہ 111 مرتبہ، سورہ فیل 11 مرتبہ، سورہ کوثر 11 مرتبہ، سورہ ناس 11 مرتبہ. 1 ہفتہ پڑھیں اس کو، پانی پہ دم کریں اور پانی پئیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ویسے بھی درخواست ہے کہ کئی کشتیوں کا سوار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے.
اگر آپ کسی سے علاج کروائیں تو پھر اسی سے ہی علاج کروائیں, اسی میں ہی فائدہ ہوگا. ادھر ادھر جانے سے پھر جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ مرض بگڑ جاتا ہے تو آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا. نیکسٹ کالر ہیں جی, فلوریڈا سے نگت ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی ٹھیک ٹھاک بھائی. میں نے پہلے بھی جب مفتی منیر صاحب سے نکال کی تھی, ایک مسئلہ تھا میرا بہت اچھا آسان ہوا تھا. تو ابھی مجھے پوچھنا ہے کہ میرے گھر میں تھوڑی مشکل چل رہی ہے, مطلب روزی کا بھی مسئلہ ہے اور ہمارے گرین کارڈ کا بھی مسئلہ ہے. تو میاں بیوی کا مطلب کافی ٹائم ہو گیا, میں پاکستان بھی نہیں جا سکی. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ کی طرف سے میرا یہ کام بہت آسان ہو جائے, جلدی سے ہو جائے نا. اچھا ویسے میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کیجیے گا. میرے بیٹے کا نام اسماعیل ہے, وہ دل کا مطلب ہے, اس کا آپریشن بھی ہوا ہوا ہے, ابھی بھی اس کو آکسیجن بھی لگ رہی ہے, دوائیں بھی لے رہے ہیں. اچھا آپ کب آئے تھے امریکہ؟ جی میں مطلب پہلے 2 سال پہلے میں نے کال کی تھی, مفتی منیر صاحب آتے تھے. آپ نہیں آپ کب آئے تھے امریکہ میں؟ یہاں پہ تو مجھے 10-11 سال ہو گئے. تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ 31 دسمبر 2011 سے پہلے جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کے لیے ایک قانون بن رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد خوشخبری ملے گی. بھائی تو یہ آپ کے منہ میں گھی شکر, یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ صدر اوباما اور دوسرے جو لوگ ہیں آپ ان کا شکریہ ادا کریں. یہ بڑا سیریسلی ایک بل پیش ہو رہا ہے جس سے یہ ہے کہ 2011 سے پہلے جتنے لوگ اللیگل ہیں وہ سارے لیگل ہو جائیں گے. تو حضرت صاحب سے مجھے یہ بھی کرنا ہے کہ میرا نام انہیں بتائیں کہ وہ دیکھیں مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, میرے بیٹے کے لیے. بہت شکریہ جی. حضرت ان کے اوپر جادو کے اثرات تو ہیں, لیکن یہ انسانی جادو نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں جناتی اثرات, جنات کی طرف سے ہوتا ہے. ثابت کالی مرچیں لے کر سورہ فلق 41 مرتبہ پڑھ کے دم کریں, اس کے بعد سورہ ناس 41 مرتبہ پڑھ کے دم کریں, اور اس کے بعد ان مرچوں کو جلا دیں. کم از کم 11 دن یہ عمل کریں, اس کے بعد رابطہ کریں. اور اول آخر درود شریف بھی؟ جی, اور نہیں اس میں درود شریف نہیں ہے. اچھا ہاں یہ ضروری ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, اور اس میں جو ان کے بیٹے کی طبیعت ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی میں ٹھیک ہوگی. جی انشاءاللہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ کالی مرچوں کے اوپر اس پہ اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا, اور جو بھی حضرت نے امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا تو وہ پڑھ کے مرچوں کو جلا دیں, اور 11 دن یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے مشکلیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے کندھار کابلی ریسٹورنٹ, افغانی ریسٹورنٹ ہے, اوک ٹری روڈ پہ. ازلن اور ایڈیسن کے علاقے میں رہنے والے لوگ, اور نیو جرسی میں اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ, اور بلکہ نیو یارک اور جہاں سے بھی آپ آسانی سے جا سکیں, جب بھی آپ نے منہ کا ذائقہ بدلنا ہو, بہت ہی مزے کے انتہائی لذیذ افغانی کھانے ہیں کندھار ریسٹورنٹ کے. ان کے کباب, ان کے تکے اور ان کے کابلی پلاؤ, میں تو جب بھی جاتا ہوں اور اس کا نام لیتے منہ میں پانی آ گیا. بہت ہی مزیدار ہیں. یہ بہت بڑی چین ہے. شالیمار ریسٹورنٹ بھی ان کا ہے, اور شالیمار گروسری سٹور, اور حلال فوڈ بھی, اور کیٹرنگ کے بہت ماہر ہیں. آپ 100 آدمیوں سے لے کے 10,000 آدمیوں کی بھی آپ نے کیٹرنگ کروانی ہے, چاہے دیسی کھانوں سے یا افغانی کھانوں سے, تو ان کو کال کیجیے گا, ان کی ویب سائٹ پہ جائے گا, انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے. کھانے تو ان کے بہت ہی مزیدار ہیں. آپ اگر جائیں تو مجھے بھی یاد کیجیے گا, اور فون نمبر ان کا اسکرین پر ہے, اور مجھے بھی دعائیں دیجیے گا. امید ہے آپ کو ان کا کھانا بہت ہی پسند آئے گا. حاضر ہوتے ہیں, بالکل ایک چھوٹی سی بریک ہے, اس کے بعد. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. ہر اتوار رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ حضرت پاکستان میں ایک صرف آپ کی سہولت کے لیے ٹیلی فون ایکسچینج لگوا رہے ہیں اپنے آفس میں, کیونکہ بہت زیادہ جاتی ہیں اور مشکل ہوتی ہے, آپ کو کئی دفعہ کال نہیں ملتی. تو آپ ہی کی سہولت کے لیے حضرت بہت جلد ایک ٹیلی فون ایکسچینج وہاں سے شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو انشاءاللہ کال ملنے کا مسئلہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ان کا نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے, 92-323-467-7830. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ ان کے ویب سائٹ پہ جائیے, abbaskaworld.com. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا,
میں I'll spell it for you also, ABASKAWORLD.com. اور جب آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس میں اور موبائل نمبر بھی ان کے ہیں. اگر ان کا یہ والا نمبر جو میں نے ابھی عرض کیا تھا وہ نہ ملے تو آپ دوسرے نمبرز پہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. آسیہ ہیں لائن پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ورجینیا سے بات کر رہی ہوں. آسیہ. جی فرمائیے. جی میں نے حضرت صاحب سے پوچھنا تھا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. ان کا نام ہے رضوان باسط. جی جی. اور ان کی والدہ کا نام ہے نعیمہ باسط. جی جی. تو ان کا 1 سال ہو گیا جاب نہیں ہے, جاب چلی گئی ہوئی. تو میں اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ ہوا ہے یا کیا چیز ہے کہ ان کا بہت زیادہ غصہ اور کسی چیز میں بھی کام دل نہیں لگتا. کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو مڈل میں ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا پلیز بتائیں. تو اس کو 1 سال ہو گیا ہے؟ جی 1 سال ہو گیا. اس سے پہلے ان کا جاب تھا؟ جی ہاں جی. تو اب جاب ملتی ہے لیکن وہ اپنے غصے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں وہ چیز ابھی مثلا کہ کوشش کر رہے ہیں, اسٹڈی بھی کرنی شروع کی ہے, کسی کوئی کورس کر لیں تو وہ مڈل میں ہی رہ جاتا ہے. غصہ بہت جلدی, اور وہ کہتے ہیں نا. تو آج کل جاب نہیں ہے ان کے پاس؟ جی ہاں جی نہیں ہے. اچھا. تو مجھے یہ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کچھ ہوا ہے. باقی کی ڈیٹیل میں ان کو ای میل کر کے بتا سکتی ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. جی حضرت. دیکھیے جی, جب ہم ہمیں جب کسی قسم کا کوئی پرابلم پڑے اور کوئی بندہ اگر ہماری مدد کرنے کے لیے اس وقت آ جائے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد آئی ہے, ہماری ہیلپ ہو رہی ہے. اللہ نے اس بندے کے دل میں ڈالا اور یہ ہماری مدد کے لیے آ گیا. میرے سامنے جو بات آ رہی ہے کہ رضوان صاحب کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ میں نے کسی کی ہیلپ نہیں لینی. اگر یہ اپنی جاب کے لیے اپنے قریبی لوگوں اور دوستوں سے اگر مشورہ کریں اور ان کو بتائیں تو ان کی بہت اچھی جاب ان کو مل سکتی ہے. اور یہ جاب ملنی دھیان اللہ کی طرف ہی ہو, کرنا اللہ نے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا لوگوں کو بتانا, اپنے قریبی دوستوں سے مدد لینا, یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ اللہ کی مدد آ رہی ہے. ٹھیک. جادو نہیں ہے ان کے اوپر, کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے, صرف ایک چیز اپنے اندر ہے کہ میں نے کسی سے مدد نہیں لینی. تو اس وجہ سے وہ کام رکے ہوئے ہیں. اور اس کام کو بہتر کرنے کے لیے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. اول آخر درود شریف. جی. اچھا. شکاگو سے فرزانہ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام فرزانہ ہے. جی جی. میرے ہسبینڈ کا نام کاشف اعجاز ہے. کیا جی, ذرا دوبارہ بتائیں گے ہسبینڈ کا نام؟ کاشف اعجاز. اچھا کاشف اعجاز. جی فرمائیے. تو ان کے ویزے کا پرابلم ہے, 1.5 سال ہو چل رہا ہے. ان کے انٹرویو ہوئے کو تو ویزا نہیں مل رہا, یہ پرابلم ہے. اس لیے کوئی جادو یا کوئی ایسا مسئلہ, کیونکہ ہم نہ ادھر سیٹ ہو پا رہے ہیں نہ ادھر. تو وہ کہاں اس وقت کہاں ہیں ہسبینڈ آپ کے؟ پاکستان میں. اور آپ کے پاس کیا ہیں, آپ کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے؟ میں سٹیزن ہوں, میرے بچے بھی ہیں 2. تو آپ ہم آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن اچھا آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اپنی سٹیزن شپ کے بیسس پہ؟ نہیں, پہلے گرین کارڈ پہ کیا تھا, اب سٹیزن ہوئی ہوں. تو لیکن 1.5 سال پہلے ان کا انٹرویو ہو چکا تھا. اب پھر ان لوگوں نے پیپرز مانگنے شروع کیے. لیتے ہیں پیپر لیکن خاموشی ہو جاتی تھوڑی دیر بعد. اچھا. تو چلیں اس کے بارے میں کوئی جادو ہے, رکاوٹ ہے, کچھ ہے, ہم ادھر رہیں یا وہاں چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی, اس کا بھی مشورہ چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. جی حضرت. ان کے اوپر جادو ہے جی, بندش لگی ہوئی ہے. اور 41 مرتبہ آیت الکرسی یہ کاشف خود پڑھیں, پانی پہ دم کریں اور پئیں, اور امریکہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہے. اچھا تو یہ ان کی مسز کچھ کر سکتی ہیں اپنے لیے؟ نہیں, وہ ان کو خود پڑھنا پڑے گا. اچھا جو پاکستان میں ہیں. جو پاکستان میں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ناظرین بڑے بھاری دل سے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے ہمیشہ کہ وقت ختم ہو جاتا ہے. کاش کے پروگرام کا وقت اور بڑھ جائے تو آپ کی اور کالیں آئیں, آپ کے اور مسئلے ہم سنیں, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پروگرام کا وقت ہم بڑھائیں. بہت عرصے سے یہ میں کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی دعا کیجیے گا, ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں حضرت عثمان اللہ خان صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ پاکستان سے, وہاں صبح کا وقت ہوتا ہے, یہ گھر سے اٹھ کے آتے ہیں, آفس میں آتے ہیں, اسکائپ کے ذریعے آپ سے بات کرتے ہیں, جس کے لیے ہم اللہ سے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے
اور ہماری پوری ٹیم بھی ان کی شکر گزار ہے۔ پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد اوان سے اگر کوئی گستاخی اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور ہو گئی ہو تو میری طرف سے اور حضرت کی طرف سے میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اگلے اتوار تک کے لیے محمود احمد اوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔